अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज क्लियर है? चलें शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन, एक कॉन्वर्सेशन, ठीक है, जिसमें आप लोग बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं इंशाअल्लाह। मुझे ये बताएं कि अगर दुनिया का सबसे मजबूत वेपन, हथियार आपको मिल जाए, और ऐसा वेपन या ऐसी चाबी अगर आपको मिल जाए जिससे कोई भी ताला खुल सकता हो, जिससे आपकी तकदीर बदल सकती हो, जिससे अल्लाह की रहमत आपको मिल सकती हो, तो बताएं क्या आप उस चाबी को छोड़ेंगे या उसको पकड़ के रखेंगे? बताइए। पकड़ कर रखेंगे, राइट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे कि अगर वो हमें मिल जाए तो किस तरह से हमारी जिंदगी बदल सकती है। देखते हैं। अल्लाह ताला सूरह गाफिर में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाल रब्बुकुम, और कहा तुम्हारे रब ने, उदऊनी, क्या कहा? मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अब अल्लाह ताला तो खुद कह रहे हैं कि मांगो, बल्कि आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मुझसे मेरी जो इस इबादत में तकब्बुर करते हैं। अब आप सोचें कि अल्लाह से ना मांगना तकब्बुर में आता है। अगर हम कहें ना हमारे पास सब कुछ है जी, हमें क्या चाहिए, वी डोंट नीड एनीथिंग, अल्लाह ताला कह रहे हैं जो लोग मुझसे मांगते नहीं है वो तकब्बुर करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में दाखिल होंगे जलील और ख्वार होकर। अब आप सोचिए, हम किस बिना पर ये बात कह देते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से मगफिरत मांग सकते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं, अल्लाह ताला से सोते जागते उठते बैठते कब्र से निजात मांग सकते हैं, कब्र के अजाबों से। अल्लाह ताला से जन्नत मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से आखिरत में खुशियां मांग सकते हैं। कौन कहता है हमारे पास सब कुछ है? सहाबा तक डरा करते थे कि पता नहीं क्या होगा, और हम बिल्कुल रिलैक्स्ड है, हमने कलमा पढ़ लिया और हो गया। तो अल्लाह ताला तो खुद कह रहे हैं कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें अता करूंगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ क्या है? दुआ ही इबादत है। आप देखें सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ ये नहीं लिखा कि दुआ इबादत है, यानी दुआ इबादत का एक फॉर्म है, बल्कि लिखा है कि दुआ ही इबादत है। अब आप सोचें, यहाँ पर जो इसका ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है ना, जब आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इम्पैक्ट आया है ना, दुआ ही इबादत है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्दी ये चीजें सीखेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत, दुआ को इबादत बताया, और हम क्या करते हैं? हम दुआ मांगने में, हाथ फैलाने में बड़े आजिज आ जाते हैं। क्या है, कौन मांगे,
بس روتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے ہیں، بلکہ رونا کس کے سامنے چاہیے؟ اللہ رب العزت کے سامنے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آتا ہے، سوال کرتا ہے، سوال یعنی کچھ مانگنے آتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ مجھے کچھ دے دیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہمیں حیا نہیں آئے گی؟ کیا ہمیں لگے گا کہ نہیں نہیں کہ ہم اسے کچھ دے دیں؟ بتائیے، کیا ہم اسے بھیج دیں گے ایسے ہی؟ کوئی بہت ضرورت مند نظر آ رہا ہوگا تو بتائیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے دیتے ہیں کچھ؟ نہیں بھیجتے نا، خالی ہاتھ اسے ہم کہیں گے کہ نہیں ہم اسے کچھ دے دیں گے، رائٹ؟ بالکل، ماشاء اللہ۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ تمہارا رب بہت باحیا اور بہت کریم ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ انہیں خالی واپس کرتے ہوئے حیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس کر دوں۔ تو جب ہم اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کے اندر کیا فیلنگز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ میں، آپ ہیں جو سب کچھ کرنے والے ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ، آپ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ جب میرا یہ عقیدہ ہوگا اور اس نیت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی تو اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بندے کی نہ سنے؟ اور انسانوں نے ہی نہیں، انسانوں میں صرف نارمل انسان نے نہیں، انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ سب سے پہلی دعا کس نے کی تھی؟ آدم علیہ السلام۔ جب انہیں جنت سے نکالا گیا، اماں حوا کو اور آدم علیہ السلام کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر، اور آگے فرمایا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام اور اماں حوا، یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا۔ اب بتائیں شیطان میں اور آدم میں کیا فرق ہے؟ گناہ تو شیطان سے بھی ہوا اور گناہ تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیطان نے تکبر کیا، توبہ نہیں کی، لیکن آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ یہی فرق ہے، آج بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان گناہ کا پتلا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے، جی بالکل عائشہ، گناہ کے بعد شرمندگی ہونا، اللہ سے توبہ کرنا، یہی تو انسان کی خاصیت ہے، تبھی تو اس کے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سوچیں کہ انسان اگر اندھیروں میں ہے، اسے کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، بالکل تاریکیاں ہیں، اندھیرا ہے، ہر جگہ کے دروازے بند ہیں، اس وقت بتائیں کون سا ایک دروازہ ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دروازہ۔ وہی ہوا نا یونس علیہ السلام کے ساتھ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اندھیرا ہے، تاریکیاں ہیں، آسمان کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات، اب اس نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے،
انی کنتو من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو تو پاک ہے، تو تو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء نبیوں کی دعائیں ہیں یہ، اور ہم اعتراض کرتے ہیں دعا کرنے سے، ہم تکبر کرتے ہیں دعا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، فاستجبنا لہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ زکریا علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے بہت بوڑھے تھے، بیوی بانجھ تھی، اولاد ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اسباب کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام نے جب ان سے دعا کی نا، مخلص ہو کر، خالص نے جب پکارا ربہو، اپنے رب کو، ربی لا تذرنی قردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی سب وارثوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ سے خالص، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر دی اور یحییٰ عطا کیا۔ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی اولاد، بڑھاپے میں جب کوئی گنجائش نہیں تھی، بوڑھے تھے، بیوی بانجھ تھی۔ اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی بانجھ عورت ہو، شوہر بوڑھا ہو، اور اگر وہ اولاد کی تمنا کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہنسیں گے اس کے اوپر، ہنسیں گے نا کہ ارے یہ پاگل ہو گئے، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سے دعا مانگنے میں کیا شرم؟ ہمارے جتنی مشکلیں ہیں اگر ہم اللہ سے مانگے تو کیا اللہ ہمیں دے گا؟ نہیں، بالکل دے گا۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک مومن کی زندگی میں ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز، ہر وقت، ہر لمحہ دعاؤں میں گزرتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، ہے نا؟ گھر میں انٹر ہوتے وقت ہم دعا کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، سواری پر بیٹھتے وقت ہم دعا کرتے ہیں، ہے نا؟ بیمار ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، جنگ کی حالت میں دعائیں ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء جاتے وقت اور وہاں سے نکلتے وقت بھی ہماری دعائیں ہیں، ہے نا؟ مسنون دعائیں، پتہ ہے نا سب کو؟ ہر چیز کی، صبح سو کر اٹھتے ہیں تو دعا، سوتے وقت کی دعا، تو ایک مومن کی تو پوری زندگی دعا ہے۔ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو لیتے کس طرح سے۔ اچھا، ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تقدیر میں تو جو لکھا ہے وہی ہوگا، دعا مانگنے سے کیا ہی ہو جائے گا۔ سنا ہے آپ نے ایسا؟ لوگ اس طرح بھی باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی، یعنی اگر آپ اللہ سے دعا کرو گے تو آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب اس پر کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی تقدیر کیسے بدل جاتی ہے؟ تقدیر میں تو سب کچھ لکھا ہے۔ تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے یہ چیز بدل جائے گی۔ آپ ہاتھ تو پھیلاؤ، آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعائیں سمجھتے ہیں، کیسے آپ کی دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ جیسے بیماری ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، پھر ہم دوائیاں لینا چھوڑ دیں کہ ہم نے دوا لے کر کیا کرنا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں دوا لینے کی، اللہ نے دی ہے، اللہ شفا دے دے گا، نہیں، دوا لینا بھی تو سنت ہے نا، پھر ہم دوائیں کیوں لیتے ہیں؟ اسی طرح سے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ ہماری قسمت بدل جائے، تقدیر کا لکھا بدل جاتا ہے دعا سے۔ تو دعا اتنا مضبوط ہتھیار ہے مسلمان کا، ایک مومن کا۔ مسلمان اور مومن میں بھی فرق ہوتا ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت ملی تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی
کہ مومن اور مسلمان میں بھی بہت زیادہ ڈفرنس ہے. ہم مسلمان ہیں لیکن کیا ہم مومن بنے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے. کیا ہم واقعی میں مومن بنے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا، الحمدللہ آپ سب بہت پیاری بہنیں میرے ساتھ موجود ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں تو دعا کرتی ہوں اللہ سنتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، اس طرح سے الفاظ ادا کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اس کے درجات الگ ہوتے ہیں. کبھی تو فوراً وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے نا. آپ نے کہا میں ایگزام میں بہت میرے 90+ مارکس آئے، فوراً آپ کی دعا قبول ہو گئی، ہے نا. آپ نے کہا بچہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، صحت یاب ہو جائے، فوراً اللہ نے دعا سن لی. لیکن کوئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ سنی نہیں جا رہی. تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بڑی مصیبت تھی جو آپ کے گھر آنے والی تھی، اور وہ مصیبت اور دعا آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، تو وہ دعا آپ کی وہاں پر کام آ جاتی ہے. سبحان اللہ، ہے نا کتنی بڑی بات. اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو تیسرا درجہ کیا ہے، آخرت کے لیے وہ دعا جمع ہو جاتی ہے. بندہ جب نیکیوں کا ڈھیر دیکھے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں، یہ کون سا ڈھیر ہے میری نیکیوں کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تمہیں لگ رہا تھا کہ قبول نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تو تمہارا ذخیرہ بن رہی تھی آخرت میں. پھر بتائیے ہمارا خوشی کا کیا عالم ہوگا. سوچ سکتے ہیں؟ ہم شاید سوچ بھی نہ پائیں. اب دیکھتے ہیں کہ دعا کے بہترین اوقات یعنی وقت کیا ہے، کب دعا کرنا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں سب سے بیسٹ وقت کیا ہے، تہجد کا. ڈائریکٹ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تہجد کے وقت. جب آخری تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عرش تو 7ویں آسمان پر ہے نا. دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. تو اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ مانگو میں دوں گا. اپنا ڈائریکٹ رابطہ، اپنا ڈائریکٹ کمیونیکیشن بنائے اللہ تعالیٰ سے تہجد کے وقت. اسی طرح سے جب اذان ہوتی ہے، اذان کے تھوڑی دیر بعد اقامت ہوتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے میں دعائیں کرنا چاہیے. اسی طرح فرض نماز کے بعد یعنی جب ہم تشہد میں ہوتے ہیں نا، تشہد میں جب ہم ہوتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد اتنی ساری مسنون دعائیں ہیں ہمارے لیے پڑھنے کے لیے. قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، وہ دعائیں ہمیں یاد کرنا ہے، وہ دعائیں ہم نے پڑھنا ہے، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ قبولیت کے وقت ہے. جمعے کا دن ہم یوں ہی گوا دیتے ہیں نارمل ڈیز کی طرح، لیکن جمعے کے دن ایک خاص ایسا وقت ہوتا ہے، خاص گھڑی ہوتی ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو پورا جمعہ ہم کیوں نہ استعمال کر لیں، کیوں نہ ہم دعاؤں میں چلتے پھرتے. یہ تو نہیں ہے نا کہ جانماز بچھا کے ہی دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کریں، خاص طور پہ جمعے کو. اسی طرح سے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. جب آپ روزے، یہ نہیں ہے کہ صرف افطاری کے وقت آپ نے بیٹھ کے دعائیں کرنا ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ روزے سے ہو، آپ پورا دن دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. عادل امام کی دعا، وہ امام جو عادل، عادل کس کو بولتے ہیں، جسٹ، رائچیس، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ انصاف کرنے والا امام ہو، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مظلوم کی دعا، آپ کو کوئی پریشان کر دے، آپ مظلوم ہو، آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ کی آہ جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تک پہنچتی ہے. مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں. سفر کی دعا، سفر میں آپ ہوتے ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ ٹرین سے ٹریول کر رہے ہیں، آپ پلین سے کر رہے ہیں، آپ بس سے ٹریول کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ مسافر ہیں.
دعائیں کریں کثرت سے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس میں باپ کی دعا لکھنا بھول گئی میں، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، مائیں تو کرتی رہتی ہیں نا، ماؤں کی تو عادت ہوتی ہے ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے شوہروں سے یہ کہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کے لیے خاص طور پر آپ دعا کرا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنگ، اگر بہت زبردست جنگ چھڑی ہو، اس وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، دعائیں جو قبول نہیں ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اب آپ یہ سوچیں کہ کوئی انسان ہے جس کا کھانا بھی حرام، جس کی کمائی بھی حرام، جس کا لباس بھی حرام، جو اوپر سے لے کے نیچے تک حرام میں لپٹا ہوا ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے ہاتھ پھیلا کر، اے میرے رب، اے میرے رب، بتائیے کہ اللہ وہ دعائیں قبول کرے گا؟ جب آپ اللہ کی سن نہیں رہے اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرما لے، سے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ بتائیے، پاسبل ہی نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج ہم ہماری زندگی دیکھیں، سود پہ کاروبار ہو رہے ہیں، سود پہ بچوں کی پڑھائیاں ہو رہی ہیں، سود پہ گھر خریدے جا رہے ہیں، سود پہ ہی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، ہماری تو پوری زندگی انٹرسٹ پر چل رہی ہے، یہی ہے نا؟ اور کتنا بڑا گناہ ہے انٹرسٹ، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم واقعی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا ریزن ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان حرام میں پورا ملوث ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے رب، دونوں ہاتھ اٹھا کر، اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے؟ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیسے آئے گا وہ سکون؟ سوچئے۔ اچھا، ایک بہت خوبصورت بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، صحیح بخاری کی حدیث 6340 میں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو بات میں نے پہلے بھی کی تھی، کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت یہ سمجھیں کہ الارمنگ حدیث ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی نہیں کہنا، کبھی نہیں کہنا یہ بات۔ جو انسان یہ کہتا ہے نا کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، سمجھے اس کی دعا اس وقت سے قبول ہونا بند ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں گے اور اپنے جتنے بھی جاننے والے ان کو یہ بات بتائیں گے کہ کبھی بیٹا یہ مت کہنا کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، سمجھے؟ تو مومن کی دعا ضائع نہیں ہوتی، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ ضائع ہو جائے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، حلال پہ زندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کسی نہ کسی فارم میں دعا کو قبول ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جو دعا کے حوالے سے مجھے آپ سے کرنا تھی، امید کرتی ہوں کہ کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ ایک مختصر سا لیکچر تھا تاکہ ہم دعا کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اپنی زندگی میں ہم یہ جان سکیں کہ دعا ہمارے لیے کیا ایک امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی سنت پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ اس مجلس میں شریک تمام بہنیں، ان کے والدین، ان کے گھر والے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ اخلاص نصیب فرما دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.